खान साहब, आप जिस सोबत में हैं, मैं बतौर वजीर दाखिला कुछ चीज़ें पब्लिक करना शुरू कर दूं, आप यकीनन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इधर बहुत तमाशे लगेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए अगर आप सिर्फ फाइलें रखी हुई हैं ब्लैकमेल करने के लिए, क्या इसलिए आपने फाइलें रखी हुई हैं कि अगर वो आपके लीडर की करप्शन बताएगा तो आप कहेंगे आपकी भी करप्शन की फाइल हमारे पास है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस वक्त जो पैनामा लीक्स हैं गो के मरकज़ तो वही हैं, लेकिन लगता है कि हुकूमत और हुकूमत के बाहर के लोगों का मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है कि ये पैनामा लीक्स कितनी सीरियस है। आज चौधरी निसार अली खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आइसलैंड के वज़ीर आज़म के बारे में उन्होंने क्या कहा, मैं ज़रा आपको सुनाना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है वो पूरे फैक्ट्स नहीं जान दुनिया में इन पैनामा लीक्स को लिया कैसे गया है। 3 वज़ीर आज़म घर जा चुके हैं। डेविड कैमरॉन के खिलाफ एक बड़ा सख्त एहतजाज पार्लियामान के अंदर हुआ, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। दूसरे मुमालिक जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान भी शामिल हैं, बड़ी सीरियस उन्होंने इन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की हैं और हमारे वजीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं कि दुनिया में किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया, एक पाकिस्तान में इसको सीरियस लिया जा रहा है। आइसलैंड के वजीर आजम के बारे में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। आइसलैंड के वजीर आजम का पहले दिन जब ये कुछ हो रहा था, उनका रद्द-ए-अमल देखें, उनके तो अपने नाम के पैसे निकले हैं और उन्होंने तो टीवी एंकर को झटक दिया। वो तो जब दूसरे दिन घिराव हुआ और सारा पैसा उनके अपने नाम था तो उनके पास इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा मैं नाम नहीं लेना चाहता, शुमाल से लेकर जनूब तक देखें कि जिन सरबराह ने हुकूमत के बारे में इल्जाम आए उन्होंने इस पे क्या रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। वे आपको साथ साथ दिखा रहे थे कि दुनिया में रद्द-ए-अमल क्या आया है। यूक्रेन का वजीर आजम गया, किर्गिस्तान का वजीर आजम गया, आइसलैंड का वजीर आजम गया। बरतानवी वजीर आजम को फोर्स किया गया कि वो रिफॉर्म्स अनाउंस करे टैक्सेस की। हिंदुस्तान में एक 2 रुकनी जजेस के नीचे एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है। चौधरी साहब जवाब मांगे जा रहे हैं कि आपके ऑफशोर अकाउंट्स क्यों हैं, और हम यहां पर यह कह रहे हैं कि जी हमारे वजीर आजम ने तो खुद आके सारा कुछ कह दिया। अगर कुछ छुपाने को नहीं है, जैसा आप कहते हैं, आपने ये भी कहा कि पैसे बाहर हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान से कोई पैसा बाहर नहीं गया। लेकिन अगर पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं गया तो पैसा आया कहां से है? यह तो बड़ा बुनियादी सवाल है जिसका जवाब खुसूसी तौर पर वजीर आजम के साहबजादे को देना चाहिए। उन्होंने बहुत से बयानात दिए हैं, बहुत से तजादात हैं उनके बयानात में, बहुत सी पोजीशंस के ऊपर तजाद है जो पीपल्स पार्टी ने ले रखी है। जरा मैं उस पर आता हूं, फिर थोड़े से तजादात भी देखेंगे कि सिर्फ ये कह देना कि हमने कमीशन अनाउंस कर दिया, मेरा ख्याल है ये काफी शायद ऑपोजिशन के लिए ना हो। आपको एक ऐसा लाइमल देना पड़ेगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। कमर ज़मान कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, पार्टी पोजीशन भी जाना चाहेंगे। लगता है ऐसा कि इस्लामाबाद में पार्टी पोजीशन कुछ और है और लंदन से खबरें वो रूमर के जरिए कुछ और आ रही है। रूमर नहीं था, एतजाज साहब ने खुद कहा कि मुलाकात होगी, मुमकिन है कि मुलाकात हो, और फिर हम जानते हैं कि मुलाकात होती है तो फिर वो जरदारी साहब के साथ है मुफाहमत, इसको मुफाहमत लिखते होते हैं। कल एतजाज साहब यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा जनाब वो बड़े फराख दिल हैं जरदारी साहब, की पता की करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा अंदर खाने आपकी जो आज मीटिंग थी उसमें क्या फैसले हुए? शहरियार अफरीदी साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक साहब, नज़ीर लगारी साहब, तर्जिया निगार लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी बड़े अरसे से ये चीज़ें देख रहे हो। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। फवाद साहब आपको भी शुक्रिया। कायरा साहब, व्हाई इज गवर्नमेंट अंडरस्टेटिंग ऑल दिस? क्या वजह है कि हुकूमत कह रही है कि तुम लोगों को क्या मसला हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुआ क्या है? देखिए, गवर्नमेंट का काशिफ एक मोड है ना डिनाइल का, वो शुरू से इनकी आदत है। हर गवर्नमेंट का ये डिनाइल मोड होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से डिनाइल मोड तो नहीं होता, आप बना दिया करते थे, हम तो उस वक्त मान भी लेते थे अगर गलती होती थी। चलो लेट्स गिव यू दैट, ओके चले। तो बहरहाल हमारी गवर्नमेंटों से भी कोई ऐसे रवैये रहते हैं, लेकिन ये बात बड़ी अजीब और गरीब है। मैं काशिफ बाकी बातों करने से पहले मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। इससे पहले भी जो निसार साहब बड़े संजीदा आदमी हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं। ये आज भी मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे सबूत है, मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड है, मैं दिखा दूं तो पता नहीं मुल्क में क्या हो जाए। कौन सा वो इख्तियार, कौन सा वो कानून, कौन सी वो आईनी शिक है जो उनको बतौर वजीर दाखिला वो रिकॉर्ड
پبلک تک ریویل نہ کرنے کی اجازت دیتی ہے یا روکتی ہے اسے؟ جو نہیں روکنے والی شاید ہو، جو ان کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ریکارڈ ریویل کر لیں، لیکن وہ نہیں کر رہے، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ جرم کر رہے ہیں، جس کا بھی نام ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، کسی تیسرے کا ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، وہ عمران خان صاحب کے وہ سامنے لائیں، اور اگر وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ اس جرم کا مرتکب خود ہو رہا ہے۔ چلیں آپ کو میں حکومت کا رد عمل ایک اپوزیشن کے حوالے سے ذرا، کہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، آج میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی دیکھ رہا تھا، اگر ہمارے پاس لائن اپ ہے سارے، انہوں نے کہا انہوں نے جو کہا آج کہ کون میٹر ریڈر سے کہاں پہنچا ہے، ہم پھر اس کو بھی دیکھیں گے۔ سن لیں، اب بجائے اس کے کہ ہم عملے کو پولیٹیکلی ریزالو کریں، یہ دھمکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی جان اگر آپ نے کہا تو نثار صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میرے پاس نیب کی فائل پڑی ہوئی ہے، سو لیٹس ذرا دیکھتے ہیں کیا کیا جواب دیے گئے اپوزیشن۔ اگر فائلیں ہیں، اگر میرے خلاف کوئی ایویڈنس ہے کسی بھی لیڈر کے خلاف، تو کس قانون کے تحت، کس اختیار کے تحت آپ چھپا رہے ہیں؟ سن لیں تھوڑی تحقیق کیا، مگر نہیں کسی کو اس پہ زیادہ اس پہ بات ہی نہیں کی کہ ایک سکول کی زمین پہ ان کا عالی شان محل بن رہا ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی، یہ چوری سرور، یہ رحمان ملک، یہ اعتزاز احسن، LNG مافیا، اقبال زیڈ کے پارٹنرز، یہ آصف زرداری صاحب، یہ لوگ ثابت کریں گے، سب کا احتساب ہوگا۔ وہ جو میٹر ریڈر تھا اور آج کیا ہے، یہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اعتزاز صاحب زیادہ تھے تو بندیاں انہوں نے آپ کے بندوں کو ٹارگٹ کیا کہ میٹر ریڈر اور سکول کے اوپر زمین بنانے والے، یہ ڈائریکٹ خورشید شاہ صاحب کے بارے میں کہا گیا، ان کی فائلیں ہیں نیب کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے بارے میں ہے، اعتزاز صاحب کے بارے میں ہے، جس بندے کے بارے میں ہے، رانا صاحب ہوں، چودھری نثار صاحب ہوں، اگر ان کے پاس پروفز موجود ہیں، وہ حکومتی ذمہ دار ہیں اور وہ چھپا رہے ہیں تو وہ مجرم ہیں، وہ اس سے بڑا جرم کر رہے ہیں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے۔ میں اس پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ لائیے وہ ریکارڈ قوم کے سامنے رکھیے، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، ان اداروں کو دیجئے، ان کا احتساب کیجئے۔ بھائی کون روک رہا ہے آپ کو؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ دھمکیاں دیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے؟ یہ تو بلیک میلنگ ہے، بلیک میل کر رہے ہیں نا آپ کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ۔ کیا حکومت بلیک میلنگ کے ذریعے چلائی جائے گی؟ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ رہی بات ہماری، کاشف صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہماری جماعت، میں ذرا پورا سیگمنٹ اس پہ آنا چاہ رہا ہوں، میں صرف حکومتی اسٹریٹجی دیکھ لوں۔ فواد چودھری صاحب، کمنگ ٹو یو، حکومت کر کیا رہی ہے؟ میں اسٹریٹجی سمجھائیں مجھے حکومت کی، کہ دبا دبو کہ ان لوگوں کو ہم بٹھا دیں یہاں پہ، یہ سوچ رہی ہے حکومت اس وقت؟ میں حالا فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہماری لائن، فواد صاحب کو لائن دوبارہ لگائیے گا بھائی۔ بڑا سمپل سوال ہے، I'm sorry to cut you، نذیر صاحب کو بتا رہے ہیں، بڑا سمپل سا سوال ہے کہ جو سوال اٹھے ہیں، جو ان کا جواب نہیں ہے، جو ہم نے نہیں اٹھائے، عالمی میڈیا میں اٹھے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیں، جان چھڑائیں، ورنہ جان تو نہیں چھوٹے گی۔ آپ ہمیں گالیاں دیتے رہیں، آپ میڈیا کے ساتھ بائیکاٹ کریں، آپ کاشف عواسی کا باقی لوگوں کا بائیکاٹ کرتے رہیں، لیکن جو ہے وہ ہے۔ بغاری صاحب، کوئی قانونی جواز، کوئی اخلاقی جواز، کوئی آئینی جواز ان کے راست رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ خود قانون کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ خود آئین کے راستے میں رکاوٹ ہیں، یہ خود اخلاق کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور یہ اب جب اقتدار میں بیٹھے ہیں تو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ساری چیزوں کو ریالائز کیا جا رہا ہے۔ آپ نے خود کہا ہے چیزوں کو ریالائز کیا جا رہا ہے، کرغزستان کے وزیر اعظم چلے جاتے ہیں، اور یوکرین کے وزیر اعظم چلے جاتے ہیں، آئس لینڈ کے وزیر اعظم چلے جاتے ہیں، ڈیوڈ کیمرون نہیں چلے جائیں گے۔ مجھے اس بات کا میں کہتا ہوں کہ میرا کنوکشن کہتا ہے کہ UK سوسائٹی نہیں برداشت کرے گی، UK کی سوسائٹی برداشت نہیں کرے گی۔ برطانیہ کی سوسائٹی بہت وائبرنٹ سوسائٹی ہے، حالانکہ ڈیوڈ کیمرون کا اور ان کے جرائم کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کہیں سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے جو ان کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کا موقف ایک ہے، نواز شریف کے بیٹے کا موقف ایک ہے، فی الحال جرائم کی بجائے الزامات کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، بہتر لفظ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں موقف جو ہے، جو کچھ کہا گیا ہے ان کے بارے میں نواز شریف نے الگ موقف دیا، اس کے بعد ان کے بیٹے نے الگ موقف دیا، ان کی صاحبزادی نے الگ موقف دیا، اور خود وزیر داخلہ نے جو پرسوں انہوں نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ جو کچھ وہ بچے کہتے تھے کہ یہ ہماری کمائی ہے، ہم نے بنایا ہے، یہ ہم نے کیا ہے، وہ جو ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم نے خود کیا ہے، یہ ان کے گھر ہیں،
उनने तो सब कुछ खोल के रख दिया ना, जिससे वो चुप रहे थे और कह रहे थे कि वज़ीर आज़म का नहीं है। तो वज़ीर जो ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत, वो जो अपार्टमेंट्स हैं, उसके बारे में वज़ीर दाखिला ने कहा है कि नवाज शरीफ के हैं, और अगर नवाज शरीफ के हैं तो फिर ऑफशोर कंपनियों की मिल्कियत नवाज शरीफ की ही मिल्कियत हुई और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। वज़ीर दाखिला ने गवाही दे दी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या तो इनको रिजाइन करना चाहिए या इनका इंपीचमेंट होना चाहिए, कोई सूरत नहीं है। वो जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है ना जी, वो अल तौफीक केस का डॉक्यूमेंट है जिसके साथ अपार्टमेंट्स अटैच्ड हैं। उसमें चारों कंपनियों के अपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, जो पार्क लेन के हैं। सो एविडेंसेस की जहां तक बात है, सवाल इसलिए बहुत हैं कि कागज बहुत हैं, वो कागजों का किसी ने जवाब देना है। वो कल का जो डॉक्यूमेंट जो आप एक वन हाइड पार्क कार साहब 43 मिलियन पाउंड, 6 अरब 32 करोड़ कमो बेश पाकिस्तानी कीमत, बताना पड़ेगा हमारा अगर है तो 2005 में कैसे खरीदा गया। ये जो पार्क लेन की प्रॉपर्टीज आप 2006 का कह रहे हैं, ये सवाल है ना, इन सवालों का जवाब तो कोई देगा आके। ये तो जवाब नहीं है कि तुम्हारी फाइल है, तुम मीटर रीडर थे, तुम सबको आप इन्वेस्टिगेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया काशिफ भाई। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं, दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड, कोई टीम वर्क नहीं है इनका, दे आर डिस्ट्रैक्टेड, डिसअरे, डिसऑर्गेनाइज्ड। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद ये प्रॉब्लम एग्रेवेट उस लेवल तक लेके जा रहे हैं कि इनके इंशाल्लाह वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे और बंद हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे आज जो लैंग्वेज राना सनाउल्लाह साहब ने यूज़ की है, उनसे तो कोई एक्सपेक्ट करना पॉजिटिव चीज़ वैसी शेयर अपने आप को धोखा देना है। लेकिन जो चौधरी निसार ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है कि वो अब तक तो ये सारे कहते थे बड़े क्रेडिबल सोल हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि ये जो ब्लैकमेलिंग अगर आप कर रहे हैं कि आपके पास प्रूफ्स हैं और कौम के सामने आप नहीं ला रहे अभी, यानी इन हालात में भी कौम के सामने नहीं ला रहे, तो ये तो सबसे बड़े कल्प्रेट आप हैं। You are sitting at a very responsible place and you are deliberately protecting such souls. तो ये क्या साबित कर रहा है? और एक स्टेप आगे जाते हैं। सो आपको अगर आपके पास किसी के खिलाफ सबूत है, अगर आप जानते हैं कोई मीटर रीडर था और उसकी शुगर मिलने, फर्ज करें आप हुकूमत हैं, आप धमकी नहीं देते, आप कार्रवाइयां करते हैं। You should have the moral courage. आपको अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था। मिसाल के तौर पे एग्जिट के खिलाफ तो आपने 100% एफिशिएंसी दिखाई। आज पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को ऑर्डर किया गया है। आज प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली को, अगर आप सिंसियर हैं पीएमएलएन से और आप उनके स्टॉलवर्ट हैं और आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की नजर से देखा जाता है, तो यू शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन हु शुड हैव आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर कि फॉर हेवन सेक अपने बच्चों को कहें और जुडिशियल कमीशन अंडर सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल फॉरेंसिक ऑडिट टीम उधर भी नहीं गई। कमीशन से ज्यादा मेरा ख्याल है वो फोरेंसिक ऑडिट की का मसला है। Absolutely. किसके नीचे, वो तो इनका एक आइडिया बड़ा अच्छा था जो मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी कमेटी के नीचे भी रखा जा सकता है। उसने तो रिपोर्ट पेश करनी है किसी को जो फोरेंसिक ऑडिट होगा। ब्रेक के बाद इसके ऊपर जरा बात करेगा। बात करते हैं, मैं इतनी छोटी सी गुजारिश करता हूँ। चौधरी साहब बड़े जज्बाती हुए बैठे हैं आजकल। मतलब बड़ा सिंपल है, आप ताने देने की बजाय, आप धमकियां देने की बजाय जो हकायक है वो कौम के सामने रख दीजिए। भाई पीपल्स पार्टी ने गलत किया है, फलां ने गलत किया है, आप फरमाइए। देखे ना, कहते हैं इमरान खान ने शौकत खानम का पैसा बड़ा जाया किया, तो भाई आप गवर्नमेंट हो ना, आप ऑडिट करा लो। आप गवर्नमेंट हो, आप उनके खिलाफ एक्शन कर लो, आप जाओ नैब में उनका केस डाल लो, पकड़ो इमरान खान को, हम कब पकड़ो। और इमरान खान खुद कहता है मुझे इसमें शुरू, वो तो कह रहे हैं ना, मेरे सबसे पहला मेरा ऑडिट करो। और ये कह रहे हैं इमरान खान कह रही है हमसे शुरू करो। ये कि वो अपने आप से नहीं शुरू कर रहे, इनसे भी नहीं शुरू कर रहे, तीनों से। यानी इमरान खान, बनी गाला और शौकत खानम, ताकि कोई शक ही ना रहे। लेकिन हम कह रहे हैं कि देखो हम पकड़ लेंगे। वो मसला ये वो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखो चुप कर जाओ वरना मैं ये करूंगा, चुप कर जाओ मैं ये करूंगा। ये तो वो काम हो रहा है ना। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। फवाद साहब लाइन अब मेरा ख्याल थ्रू है, लेकिन ब्रेक के बाद फवाद साहब से शुरू करते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब, आवाज आ रही है? पहले लाइन कटी रही। आप फवाद साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है फवाद साहब को अभी भी आवाज नहीं जा रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं दोबारा कोशिश कर सबको कॉल लगाने की। कहना साहब, सबको पकड़े जाना चाहिए, यानी पकड़े जाने से मुराद ये है एक ऑनेस्ट ऑडिट होना चाहिए सबका। हम किन बातों में लगे हुए हैं यहाँ पे?
اور کیا پیپلز پارٹی کے اندر مذاکرات ہے؟ زرداری صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے میاں صاحب سے؟ ایسی کوئی ملاقات ان کی شیڈول نہیں ہے کاشف. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر یا ان کی فیملی جو ہے وہ اس لیے وجہ تنازع بنی ہوئی ہے کہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہوئی. اب وہ پاکستان کے سب سے بڑے پبلک آفس ہولڈر ہیں تو نیچرلی ان کے اوپر بات اٹھے گی. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب جتنی کمپنیز کے نام آئے ہیں وہ 200 ہیں وہ 400 ہیں, سب کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارا پیسہ کہاں سے گیا تھا. ابھی اور بھی اگر نکلتے ہیں, جس کے بھی نکلتے ہیں, وہ ضرور ایکسپلور ہونا چاہیے, اس کی ایکسپلینیشن آنی چاہیے, اس کا منی ٹیل پتہ چلنا چاہیے. یہ بار بار مختلف لوگ جب بیان اپنے بدلتے رہتے ہیں تو اس سے بات نہیں بنے گی. کاشف ذرا غور کریں, حکومت کے ترجمانوں نے, وہ انٹیریئر منسٹر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ہیں, ایک رویہ اختیار کر لیا ہے. کسی اینکر کے ساتھ پروگرام میں ہے تو اس سے لڑ پڑو, اگر کوئی باقی پارٹیوں کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہیں ان کو ڈسٹرب کرو, ایگریسو ہو جاؤ, لڑائی لڑ پڑو, بدتمیزی کرو. اس کے مقصد یہ ہے. اور آپ دیکھیں نا, بہت سارے لوگ ان کے ترجمان وہ ہیں جو بڑے پہلے شائستگی سے باتیں کرتے تھے, اب اچانک ہائپر ہو جاتے ہیں. اور یہ ہائپر اچانک نہیں ہے, یہ پالیسی کا حصہ ہے, تاکہ آپ مثال کے طور پہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ پیسہ کیسے آیا, منی ٹریل بتائیے, تو میں سے سوال کروں گا تو میری لیڈرشپ کے بارے میں کہ جناب بھٹو صاحب نے دیکھے یہ سارے پہلے سے شروع کریں نا جی, نہیں اس بھٹو صاحب سے چلے جائیں گے, اور تاکہ موضوع کہیں اور چلا جائے اور وقت کنزیوم ہو جائے, آپ سے لڑ پڑیں گے تاکہ آپ سوال تو یہ انہوں نے ایک ٹیکنیک استعمال شروع کیا. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے معاملہ دبے گا نہیں. یہ معاملہ نہ پاکستانی میڈیا نے چھیڑا ہے, نہ کاشف نے چھیڑا ہے, نہ قمر نے چھیڑا ہے, نہ کسی اور نے. یہ تو بھائی ایڈمیٹڈ ہے. اور یہ سازش کی جو بات ساری ہے, مجھے یہ بھی سمجھائیے گا کہ کیوں سازش کی طرف جا رہے ہیں یہ, جبکہ دنیا کا ریاکشن کچھ اور ہے. فواد, آپ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. فواد, کیا کس طرف جا رہی ہے حکومت اس سارے معاملے کو لے کر؟ اور اگر دیکھیں یہ بات بحث بڑی ہوتی ہے کہ باقی بہت سے لوگ بھی ہیں, سب کا احتساب ہونا چاہیے, کسی ایک کا نہیں, لیکن حکومت کس طرف لے کر جا رہی ہے, احتساب کی طرف یا مٹی پاؤ کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ نہیں, حکومت تو احتساب کیوں کرائے گی؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ کون پھنساتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ معاملہ دب جائے اور جیسے چل رہے ہیں معاملات ویسے ہی چلتے رہیں. اور حکومت کو اس میں یہ حاصل ہے کہ حزب اختلاف بھی کوئی بہت کین نہیں ہے. عمران خان صرف واحد پی ٹی آئی واحد ہے جو کہ کین ہے اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ اس کو لے جانے میں. جہاں تک دوسری جو امپورٹنٹ پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے یا جماعت اسلامی ہے, وہ تو بالکل نواز شریف صاحب ہی کے ساتھ کھڑی ہیں تقریباً. کبھی بھی وہ یہ نہیں کریں گے کہ اس سسٹم کو تلپٹ کیا جائے. صرف تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے یہ ہر دفعہ احتساب جمہوریت کے ساتھ کیوں ریلیٹ یا منسلک کر دیا جاتا ہے کہ احتساب جمہوریت چلی جائے گی, کچھ ٹھیک کرنے لگے جمہوریت چلی جائے گی. ہاں, وہ اس لیے کہ آپ کے ہاں ایک سول ملٹری ریلیشن شپ کا ایک خرابی موجود ہے جو ظاہر ہے کہ سالو نہیں ہو رہی. پھر جو 4 بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں سیولینز کے, یعنی آپ کی جوڈیشل سسٹم, آپ کی بیوروکریسی, آپ کی پارلیمان اور آپ کی کیبنٹ, یہ فنکشنل نہیں ہے. جب تک یہ 4 ادارے فنکشنل نہیں ہوں گے, ڈیموکریسی فنکشنل نہیں ہے. سو ایک نان فنکشنل ڈیموکریسی میں جب بھی اس طرح کا کوئی کرائسس آتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ جمہوریت چلی جائے گی اور یہ ریپلیس ہو جائے گی کسی اور سسٹم سے. لہٰذا جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس فنکشنالٹی کو تو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن وہ جو ایک کہہ لیں کہ حکومت جو میں ظاہر ہے وہ بھی رہنا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ ایک حد سے آگے کبھی بھی اس میں وہ حد کون سی ہے؟ چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ لمٹ. میں ذرا لغاری صاحب سے بول رہا ہوں, آپ فواد صاحب سے اگری کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ اکثر بات ہو رہی ہے, فواد سے بہت سے لوگ اگری کریں گے کہ شاید پیپلز پارٹی اس حد تک نہیں جائے گی جہاں پر سسٹم کریکشن شروع ہو, میرے خیال میں اور اس کا آگے وہ جو سموک سکرین ہوگا وہی ہوگا کہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو جائے. کل بھی میں زرداری صاحب کا ایک بیان اتنی کریں کہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو جائے, اس سے جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی. اگر پیپلز پارٹی اس معاملے پر اتنی کلیئر نہیں ہوتی جتنی کیرا صاحب کہہ رہے ہیں, اتنی ہی کلیئر ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ایرلیونٹ ہو جائے گی. پیپلز پارٹی پھر وہ میدان میں وہ پارٹی نہیں رہے گی جو آج سے 5 سال پہلے ملک کی سب سے بڑی پارٹی تھی, اور جو چاروں صوبوں کی پارٹی, سب سے بڑی پارٹی تھی. چاروں صوبوں میں اس کی جڑیں موجود ہیں اور جڑیں موجود تھیں. اس پارٹی کا بڑا اسکوپ رہا ہے, بڑا اسکوپ تھا, بڑا اسکوپ موجود ہے. اگر وہ یہاں پر ایک فرم سٹینڈ لے, اور کوئی بھی, یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے اگر نواز شریف کو بچانا
سسٹم کو بچانا ہے تو سسٹم جائے جی. اب جو ہم لوگ ڈیموکریسی کے لیے کرتے رہے ہیں, ہم نے اپنی زندگیاں دی ہیں نا, ہم بات کرتے رہے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, تو کیا مطلب جمہوریت کی قیمت یہ ہو کہ ہم نواز شریف کو الاؤ کریں کہ پورے ملک کو لوٹیں اور ان کو اپنے بچوں کو کہیں کہ جائیں یہ سب کچھ لے جائیں؟ مبینہ طور پر, لیکن دس ہولڈز ٹرو فار ادر پولیٹیشینز آلسو. یہ دوسرے سیاستدانوں میں بالکل یہ کہتا ہوں. یہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ سارے سیاستدان مل جائیں اور کہیں کہ جی ہم ملک کا خزانہ جو ہے یہ باہر منتقل کر دیتے ہیں. اور ابھی جو آفریدی صاحب نے کہا ہے, کیا ہوا تھا, ایک اخبار میں سٹوری چھپی تھی نا ایگزیکٹ کی, اور اس کے بعد 4 گھنٹے کے اندر کاروائی شروع ہو گئی. آنن فانن وزیر داخلہ کی پھرتیں آپ دیکھتے کہ کس طرح سے کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آفس کو سیل کر دیا گیا, پھر اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا. کہہ رہے تھے انکوائری کر رہے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے وہ بالکل نہیں کرتے ہیں, وہ بالکل نہیں کرتے. اچھا کرنا, ایک بات اور بھی ہے, کرنا ان کے ساتھ چاہتے ہیں جو لا رہے ہیں, اور نہیں کرنا ان کے لیے چاہتے ہیں جو لے کر جا رہے ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ وہ شعیب شیخ تو لائے ہیں نا, وہ ان کے فیگرز موجود ہیں, ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں, اسٹیٹ بینک میں موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, وہ تو لے کر آئے. اور یہ لے کر گئے ہیں جو, وہ بھی معاملات سب کے سامنے ہیں. کائرہ صاحب, میں کیونکہ اس کے بعد آپ کا بھی اوپینین لے رہا ہوں, کائرہ صاحب کا اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کائرہ صاحب بڑی کیا سارائیاں ہیں. کشف آج کیا یہ درست ہے جو امپریشن ہے کہ پیپلز پارٹی بس مطلب وہ ایک حد سے آگے نہیں جائے گی, وہ حد یہ ہے کہ تقریریں کر لیں, گندہ کر لیا؟ یہ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. میں اس بات کی مکمل طور پر نفی کر رہا ہوں. دیکھیے پہلے دن جب یہ معاملہ اٹھا, دونوں ایوانوں میں ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن نے انہیں بڑی کلیئر کٹ پوزیشنز لی. میں پارٹی کا ترجمان ہوں, میری پوزیشن بڑی اسٹیٹڈ آن. کیا یہ بیان بلاول صاحب کا ہے کہ جو اعتزاز احسن نے تقریر کی ہے یہ پارٹی پوزیشن؟ سر میں نے پڑھا تھا. میں آپ کو ایک سمپل گزارش کرتا ہوں, بلاول صاحب ملک کے اندر نہیں تھے, وہ تشریف لے آئے ہیں. آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں ہمارا فیصلہ ہوا ہے, بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, اس کو ان کو ہم نے سارا بریف کیا کہ صورتحال ہے کیا, پیچھے ہوا کیا ہے. اور 2 کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہیں. ایک کمیٹی 4 ہمارے وکلاء پہ ہے, اعتزاز احسن صاحب ہیں, فاروق نائک صاحب ہیں, کوسا صاحب ہیں, اور نیئر بخاری صاحب ہیں. ان کے ذمہ انہوں نے لگایا ہے کہ مجھے 1 آدھ دن کے اندر اندر جتنے ڈاکومنٹ اس وقت سامنے ہیں, بہت سارے میڈیا کے ذریعے آئے ہیں, نیٹ کے اوپر موجود ہے, ان کو دیکھ کے ان کی ساری ایک لیگلٹی میرے سامنے رکھے کہ لیگل پوزیشن کیا ہے. ایک تو یہ ہوگی. دوسری کمیٹی انہوں نے بنائی ہے کہ وہ 1 آدھ دن کے اندر اندر وہ خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن, قومی اسمبلی سینٹ کے لیڈر آف دا اپوزیشن چوہدری اعتزاز, جاکرانی صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, اور سعید غنی صاحب سینٹ میں, ان چاروں کے ذمہ لگا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطہ کرے, ساری جماعتوں سے. رابطہ تو ہو گیا نا, اور وہ رابطہ دیکھیں نا. ایک اور ہے کہ شاہ محمود صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تجاویز ہے, اب ہم باقی جماعتوں سے بھی کریں گے, ان سے بھی کریں گے, وہ کمیٹی کرے گی. اور ہماری تجویز یہ ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ کون سا فورم ہو, لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ اپنی جماعتوں کے پاس جائیں اور ایک پارلیمانی کمیٹی اسپیشل بنائی جائے جو اس سارے معاملے کو لک آفٹر کرے, اس کو اوور ویو کرے, اور جو ہے نا آڈٹ, فورنزک آڈٹ کے ذریعے ہی اس منی ٹرین کو پکڑا جا سکتا ہے. آپ ادھر پھنسے ہوئے اس معاملے میں بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. ہم چاہتے کیا ہے, کیوں کہا گیا کہ ابھی تک دیکھیں نا ایلیگیشن, آپ نے بڑا مناسب کہا کہ ایلیگیشن ہے, یہ ڈاکومنٹ ہے, ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے. اگر پیپلز پارٹی نے پوزیشن, یقیناً ہم نے پوزیشن لے چکے ہیں, ہماری پوزیشن واپس نہیں ہو سکتی, لیکن آگے بڑھنے کے لیے اب خان صاحب کا, پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقع, وہ کہتے ہیں ہم دھرنا دے دیں گے, اوکے, ان کا حق ہے. انہوں نے بھی دھرنا کنڈیشنل رکھا ہے نا کہ اگر ہماری یہ مطالبے نہ مانے گئے تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے, اگر آج شاہ صاحب جاتے ہیں اور کوئی جماعت انہیں کہتی ہے کہ جی آپ کی یہ جو تجویز ہے اس میں یہ امینڈمنٹ کر لیں, تو وی آر اوپن فار دیٹ. ابھی مذاکراتی فیز میں ہے. آپ کا بھی عمران خان صاحب کیا باقی اپوزیشن کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, یا وہ آگے آگے چلیں اور سوچ رہے ہیں کہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلیں؟ کاشف ایک چیز بڑی کلیئر ہے, دس ٹائم اٹ از نیشن ورسز کرپشن. I hope it's not PTI specific کہ PTI کی پالیٹکس کیسے آگے جائے گی, ہم پاپولر ہو جائیں. آج سسٹم فکسنگ کے لیے خان صاحب نے لاہور میں پھر کلیئر کیا اس موقف کو. یوم تاسیس ہے 24 کو, اس میں نیا لائے عمل. ان دا مین وائل ہمارے سینئرز کی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں تمام اپوزیشن سے. 2 چیزیں جو کاشف ابھی تک ہم نے ٹچ نہیں کی, ایک تو اگر واقعی میاں صاحب بیمار ہیں تو اللہ ان کو شفا دے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شارٹیسٹ روٹ جو ہے وہ یو اے ای وایا یہ سائڈ ہے یا رشیا. پھر دوسری چیز کہ فارن آفس سے جو لیٹر ایشو ہوا ہے, آپ پلیز اپنی ریسرچ ٹیم کو اگر کہہ دیں, اس میں کہا ہے کہ ہیل بی اکمپنیڈ بائی ڈیلیگیٹس. تیسری چیز جو اس سے جڑی ہوئی ہے, دانیال عزیز صاحب نے کل ایک شو پروگرام میں میرے ساتھ کہا کہ جی کانسپریسی ہے بائی دی امریکنز اگینسٹ پیوٹن اینڈ پاکستان.
اب بات یہ ہے کہ اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ کانسپریسی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کو ڈیلیبریٹلی میاں صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو پھر تو تمام میاں صاحب کی ٹیم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام اپوزیشن کو آن بورڈ لیں اور کنسنسس سے اس کا ڈوڈا کہ یہ ہماری پوزیشن ہے, ایبسلیوٹلی ہم نے کچھ نہیں کیا. بہترین تجویز ہے. ایبسلیوٹلی. اب ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں, ان تمام چیزوں کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. پھر ایک اور تصویر آج جو آئی ہے میاں صاحب کی اپنی والدہ کا جو ہاتھ جس طرح وہ, ہماری قوم بڑی جذباتی ہے, ان کی والدہ نہیں, وہ پوری قوم کی والدہ ہے. میاں صاحب کو یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین اور یہ کلمے کے نام پہ بننے والا ملک, nobody is above law. ٹھیک, یہ تو بات ہے. بالکل کلیئر میسج جانا چاہیے. اور پارلیمان کے اوپر سوالیہ نشان ہے, لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے, اور جس پیپلز پارٹی نے بہت سفر کی ہے. میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں سیاسی کلچر مضبوط ہو اور سیاستدانوں کی عزت بڑھے, لیکن اگر یہی ہم کرتے رہیں تو پھر بوٹوں والے اگر آئے تو کون ذمہ دار ہوگا, یہ خود سوچنا چاہیے. کاشف, لیکن پیپلز پارٹی, میں گزارش کروں, پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح طور پہ ہے. ایک بات ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی حتمی سٹیپ لینے کے بعد, پیسے پہلے, میں بڑی معذرت کے ساتھ, خان صاحب نے بہت سارے سٹیپس وہ لیے جو بعد میں وڈرا کرنے پڑے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے, ہمیں کوئی فالتو سٹیپ نہیں لینا چاہیے, لیکن میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ کوئی ضروری قدم پیچھے بھی نہیں ہٹے گا, آگے بڑھے گا, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس سالڈ ریزننگ, کلیئر ہیڈڈ, اور جو اس کی لیگل پوزیشن ہے وہ بھی کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک. فواد صاحب, یہ کیوں گئے ہیں ماسکو؟ کوئی آپ کو بھی اس کے پیچھے کچھ سائنس نظر آتی ہے, کوئی پالیٹکس نظر آتی ہے, یا ایک روٹین وزٹ ہے ماسکو کا؟ نہیں, وہ جو جہاز ہے وہ تو چھوٹا جہاز ہے, اس کی ری فیولنگ تو ہونی ہوتی ہے ماسکو سے. صرف یہ ہے کہ 2-2.5 گھنٹے لیتی ہے. 8 گھنٹے کیوں لے رہی ہے؟ یہ صرف جو 6 گھنٹے ہیں اس میں وہ ایئرپورٹ سے نکلے ہیں اور کہیں ملاقات کی ہے, پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات ایک کہی جاتی ہے کہ رشیا میں بھی جو شریف فیملی ہے ان کے انٹرسٹس جو ہیں رشیا میں بھی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی پاناما لیک سے تعلق ہے اور وہ وہاں پہ اس کے لیے گئے ہوں گے, بڑا مشکل ہے. تمام نظریں اس کے اوپر ہوں گی. میرا جو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اتنے سادہ ہیں کہ وہ اس کے اوپر جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ طبیعت تو ان کی خراب ہے, یہ بات تو تقریباً کنفرم ہے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور وہ اپنا علاج ہی کروانے گئے ہیں. زرداری صاحب سے بھی ظاہر ہے وہ نہیں ملیں گے, نہ زرداری صاحب اتنے بچے ہیں, نہ نواز شریف صاحب اتنے بچے ہیں. اس طرح کے رابطے جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. رحمان ملک صاحب, رساق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فون کے اوپر. نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب سے 2 دفعہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے, اب دوبارہ لندن میں جا کے دوبارہ بھی کر لیں گے, وہ پرابلم نہیں ہے. جہاں تک بات ہے, دیکھیں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی سوچ ہے پیپلز پارٹی پنجاب کی. پیپلز پارٹی سندھ کی یہ سوچ نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ فیصلے کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ہی. جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی لاہور نے سراج الحق صاحب کی بات جو تھی کہ استعفیٰ دیا جائے, وہ نہیں انہوں نے ماننے دی. لاہور کی جماعت اسلامی کا بہت انفلوئنس ہے جماعت اسلامی پہ, سندھ کی پیپلز پارٹی کا بہت انفلوئنس ہے پیپلز پارٹی. پنجاب کی پیپلز پارٹی اس ٹائم وہ کہتے ہیں نا رسے توڑ رہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن کرنے دو. میں جیسا بڑی معذرت کے ساتھ رسے توڑتی رہے گی, لیکن ان کے فیصلوں کی اہمیت نہیں ہے. جو فیصلہ ہے لندن میں ہوگا, لندن کے فیصلوں کی اہمیت ہے, اور وہ فیصلے کریں گے کہ انہوں نے کہاں پہ کیا کرنا, اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں. کبھی بھی پیپلز پارٹی عمران خان کو یہ ویکیوم نہیں دے گی کہ وہ آ کے جا کے الیکشن لڑ لے اور وزیر اعظم بن جائے. وہ پاگل ہیں, وہ سسٹم میں حصہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں ڈیریل کریں گے سسٹم. کہہ رہا صاحب کوئک رسپانس میں ذرا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آج اسلام آباد میں موجود تھے. ان کی موجودگی میں تمام لوگ, سندھ والے بھی تھے, پنجاب والے بھی تھے, خیبر پختونخوا والے بھی تھے. ان کی ساری کور کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے اور یونانیمس فیصلہ کیا ہے. اس میں پنجاب کا سندھ کا کوئی فرق نہیں ہے, سارے اس معاملے میں ساتھ چلیں. بین الاقوامی سازش ہے. میں خود گیا تھا اپنا زرداری ہاؤس میں جب میٹنگ ہو رہی تھی, تو میں نے موڈز چیک کرنے کے لیے گیا تھا. قائرہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی وہاں پر, اور لوگوں سے ملا ہوں. میرا خیال ہے کہ ان کے مائنڈ میں بہت کلیئر ہے کہ اگر نواز شریف اور زرداری صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے, یا ان کے رابطے ہوتے ہیں, یا ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا, اور سسٹم کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. یعنی یہ خدشات ہوں گے کہ اگر یہ دو بڑی پارٹیاں, سسٹم کو احتساب سے فائدہ ہے یا احتساب نہ ہونے سے فائدہ ہے؟ نہیں, سسٹم سمجھتا یہ ہے کہ اگر احتساب نہ ہو تو ہم چلتے رہیں گے. یعنی اب سسٹم نے یہ بنا لیا ہے.
میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا یہ موڈ مجھے نظر نہیں آیا ہے. میں گیا ہوں تو وہ اس بات پر کلیئر ہیں کہ نواز شریف کو یہ سپیس نہیں ملنی چاہیے کہ زرداری صاحب سے ملیں اور سارا معاملہ مٹی پاور ہو جائے, اس طرح سے ہو جاؤ. مجھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں میرے خیال میں بڑے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بچے ہیں کہ وہ سب کے سامنے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جھپیاں ڈالتے پھرے. نہیں, باقی ملاقاتیں جو ہیں اگر چھپ کر ملتا ہے تو میں میری بات سنیں, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی تو ملے تھے, وہ جس کو لندن پلان کہا گیا تھا, یہ لندن پلان 2 بھی تو ہو سکتا ہے, یا لندن پلان 3 بھی. میں فواد سے ایک چیز آصف زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کرنی ہے. جہاں تک تعلق میاں صاحب کو اسکیپ کرنے کا ہے, ان کو بچانے کا ہے, ہم نے پچھلی دفعہ بھی وہ پارلیمان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر میاں صاحب, ایک بات بڑی واضح ہے, اگر میاں صاحب کی حکومت یا وہ جاتے ہیں آن دس گراؤنڈ کہ ان کے خلاف پروو ہو جاتا ہے سارا کیس, تو وہ جاتے ہیں تو کوئی سسٹم کو خطرہ نہیں ہے. لیکن ہم کسی بھی اور سسٹم کو کہ کوئی ماورائے آئین آ کے اس کے خلاف کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اس سسٹم کو. فواد صاحب, کیا احتساب میں یہ جو پولیٹیکل ایک پچھلے 10, 15, 20 سال میں ایک نیریٹو بنایا گیا ہے کہ جناب احتساب ہوا تو پھر یہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا, احتساب ہونے سے سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے یا احتساب نہ ہونے سے سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے صاحب؟ دیکھیں, احتساب سب سے امپورٹنٹ احتساب کیا ہے اس وقت. آپ اگر یو کے دیکھیں, آئس لینڈ دیکھیں, جہاں جہاں پہ کوالٹی ڈیموکریسیز ہیں, احتساب میں سب سے پہلے کنہوں نے احتساب کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی پارلیمانی پارٹی نے احتساب کیا ہے. انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ جناب والا آپ بتائیں یہ الزامات لگے ہیں, آپ گھر جائیں اور آپ بتائیں یہ, آپ مجھے بتائیں پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی اور کسی کی جرت نہیں ہے وہاں پر کہ کوئی وہ بات کر سکے. تو جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اس قدر انڈیموکریٹک ہوں, جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے سسٹمز ہی ایگزسٹ نہ کرتے ہو, مجھے بتائیں وہاں پہ جمہوریت کیسے جو ہے وہ چل سکتی ہے؟ میں نے جو اندر کی 1-2 باتیں سنی ہیں اس میں بہت سے لوگوں کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ جا کے پریس کانفرنس میں بیٹھے, کسی کو پتہ نہیں تھا جواب کیا دینا ہے. وہ اب بہت سی چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. اور آپ کے پی ایم ایل این کے جو آپ دوست ہیں, آپ کے بھی ہیں, ہمارے بھی سارے جو پی ایم ایل این کے دوست ہیں, ان کو کسی چیز کا نہیں پتا کیا ہوا ہے, آف شور کا بھی نہیں پتا کیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے آ کے ڈیفینڈ کرنا ہے بس کہ ہر چیز ہوئی ہے. سو جمہوریت جب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پولیٹیکل پارٹیز میں, جب آپ کے بیسز ہی ڈیموکریٹک نہیں ہیں, تو آپ ڈیموکریسی کیسے چلائیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اور فنکشنل کرنے کو بھی یہ تیار نہیں ہے ہمارے لوگ. ایک بریک کے بعد اگر اجازت دیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. کاشف, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے, اس جو پہلے میں نے پوائنٹ ریز کیا تھا, ایک اور چیز آج اگر چودھری نثار صاحب بتاتے کہ میرے پاس پروفز بھی ہیں جو لیفٹ رائٹ کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر یونائٹڈ نیشن کے انڈر جو سٹولن ایسٹس ریکوری انیشیٹو, ان کو کیوں نہیں لکھتے؟ وہ بھی نہیں لکھ رہے. ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں کاشف, کہ اس وقت تمام پرائم منسٹر کی ٹیم اتنے کنفیوزڈ وائبز دے رہی ہیں, اور وڈ یو بلیو کہ ایوان کے اندر جوائنٹ سیشن میں نون کے پارلیمنٹیرینز جب ہم تقریر کرتے تھے وہ ہمیں دور سے تھمز اپ کرتے تھے. کاش یہ میڈیا کے لوگ جو بیٹھے ہیں انہوں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, اگر ایوان میں یورپ میں ہم ڈیوڈ کیمرون, آپ نے انگلینڈ میں دیکھا پورا ہاؤس فل تھا, قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کے بندے نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیوں پروٹیکٹ نہیں کر رہے پرائم منسٹر کو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آج بھی وہ نالا ہیں اور ڈسٹریکٹڈ ہیں. اور پھر آخری چیز, شہباز شریف کہاں پہ ہیں؟ حمزہ شریف کہاں پہ ہیں؟ اپنی فیملی فور فرنٹ پہ کیوں نہیں آ رہی؟ اور آج ایک پریس کانفرنس میں اگلی چیز کہ چودھری نثار صاحب کہتے کہ میری وائف جرمنی میں, اور اگر وہ بیمار نہیں, وہ بھی جا رہے ہیں. یہ سب جو یک مشت اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, is there something wrong, fishy, what is happening? کاشف ہمیں کوئی بتائے گا؟ وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں جی, مسئلہ یہ کوئی خبریں چھپی تھوڑی رہتی ہیں. اب میں ایک دوسرا سوال, فواد صاحب, جو قائرہ صاحب ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, اس ملک کے لیے کرپشن, یہ پینما لیکس عام آدمی کا ایشو ہے؟ نہیں, عام آدمی کا تو گورننس تو ایشو ہے نا. گورننس تو جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بالکل گورننس کا ایشو ہے, اور کرپشن تو ایک بالکل کہہ دیں آپ کے بنیادی مسئلہ ہے ہمارے بہت بڑے مسئلہ. عام آدمی کا ایشو. فواد صاحب, میں یہ نہیں جاننا چاہ رہا کہ فواد چودھری کیا سوچتا ہے, میں یہ جان رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ووٹر سے ملتے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, نون کا ہو, ان کے لیے مسئلہ ہے یہ؟
دیکھیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو سسٹمز ہیں وہ ہمارے ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی لوگوں کو باہر آ جانا چاہیے تھا، جس طرح آئس لینڈ میں آئے ہیں یا باقی جگہوں پہ آئے ہیں، وہاں پہ لوگ اس لیے باہر نہیں آتے جب تک آلٹرنیٹ نہ ہو لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے. یہاں پہ پاکستان میں تو ایک عجیب و غریب پرابلم جو ڈیموکریسی کے ساتھ ہو گئی ہوئی ہے یا آپ یہ کہہ لیں سسٹم کے ساتھ ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف باہر نکلیں تو پھر کس کے لیے نکلیں. جس طرح سے عمران خان صاحب کی بھی پالیٹکس ہے، عمران خان صاحب کا کرپشن کے اوپر ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے ان کا، لیکن ان کی پالیٹکس فیل ہوتی ہے بار بار. وہ پالیٹکس آپ کو ایک آلٹرنیٹ وائبل آلٹرنیٹ بننا پڑتا ہے پھر. لیکن یہ کہنا کہ لوگ کرپشن میں اور ان معاملات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، میرا نہیں خیال. لوگ بہت کین ہیں اور پاکستان کو ایک کوالٹی غلط کو غلط کہتے ہیں. فواد دو جملے میں بتاؤ غلط کو. میں کہوں گا تھوڑا سا خیبر پختونخوا جا کے ایک ہفتہ رہیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی پالیٹکس کیا ہے. اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہے نا، گورننس کا ایشو نہیں. اگر آپ سی پی آئی کی پالیٹکس دیکھیں گے آگے جس طرح قاہرہ صاحب نے بھی بات کی بہت فیلئرز ہیں، لیکن ڈیبیٹ نہیں ہے نا، وہ پوری ڈیبیٹ ایک علیحدہ. مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیسے پالیٹکس دیکھیں. دس پالیٹکس از این آرٹ آف نیگوشیشن. آپ کو وہ سیاستدان چاہیے کہ وہ ادھر کی بات ادھر کریں، ڈیسیو کریں قوم کو. آپ کو آنیسٹ کریڈیبل لوگ چاہیے. پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل، آرٹ آف نیگوشیشن. کریڈیبل لوگ چاہیے. اب بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک چاہیے ہیں، لیکن کچھ اسٹیبل لوگ بھی چاہیے. ڈیلی آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں 12 ارب روپے ڈیلی. قوم کا جو ہے وہ کرپشن پہ ضائع ہو رہا ہے اور ہم کہیں کہ جی ہمیں وہ لوگ چاہیے جو سیاست کے داؤ پہ جانتے ہوں. خان صاحب کی ذات، خان صاحب کی اگر آپ کہیں کہ پرسنل کرپشن، فائنینشیل ایشوز، اس پہ اعتراض نہیں ہے. سم ٹائم ڈیسیجن میکنگ کے اوپر لوگ تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یار یہ ڈیسیجن شاید نہیں، لیکن یہ آج جو صاحب نے کہا ہے وہ چیزیں ان کے پاس ہے وہ بھی سامنے لے آئے، اس پہ بھی ذرا ڈرے ہوئے. مطلب یہ بات ہیں خان صاحب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ڈاؤن ٹو ان کی سٹرینگز اپنی جگہ سٹرینگز بھی ہے، بہت بڑی سٹرینگز، بہت بڑی انکمپرومائزنگ ہے. انہوں نے کیا یہی وجہ ہے کہ 2013 میں انہیں ریکارڈ ووٹ ملے ہیں جو 2002 کے الیکشن سے بہت مختلف صورت اسکریچ سے. اگر ہم کہیں کہ اسکریچ سے یہ ووٹ ملا. اچھا پھر انہوں نے رانگ ڈیسیجن لیے ایک کے بعد دوسرے. یہ جو سیٹ خالی کی ہے انہوں نے میاں والی کو، کوئی ایسا کرتا ہے؟ کوئی آدمی ایڈوائزیبل چاہیے کہ آپ گھر کی سیٹ خالی چھوڑ دیں اور جو ہے اپنا آپ دوسری سیٹ اپنے پاس رکھیں اور پھر گھر کی سیٹ لوز کر دیں. مطلب کوئی سیاستدان اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے ٹوٹل غلط فیصلہ کیا. اس طرح عام آدمی کا ایشو ہے سر. ذرا میں بالکل عام آدمی کا ایشو ہے. عام آدمی کا ایشو ہے. عام آدمی سفر کر رہا ہے. عام آدمی کو میڈیا نے بتایا ہے کہ بھائی وہ تمہارا جو خزانہ ہے وہ چوری ہو رہا ہے، وہ کوئی کہیں اور لے جا رہا ہے. اور لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ شاید ایسی باتیں ہوتی ہیں، اب یہ چیزیں ثبوت کے ساتھ ہیں. اور اس سے بڑا ثبوت جو ہے جو یہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے کہ باپ کچھ کہہ رہے ہیں، بیٹا کچھ کہہ رہے ہیں، صاحبزادی کچھ کہہ رہی ہیں اور کوئی اور کچھ کہہ رہے ہیں، وکیل کچھ اور کہہ رہا ہے، دفاع جو کر رہا ہے وہ اور کہہ رہا ہے، داخلہ کے منسٹر اور کچھ کہہ رہے ہیں، پرویز رشید کچھ اور کہہ رہے ہیں. سارے کے سارے جو ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کو تو یقین ہو گیا ہے کہ جناب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب لوگوں کا ایشو ہے. یہ کتنا ایشو ہے لوگوں کا؟ دیکھیے کاشف، پاکستان کے اندر پاکستان کے ریسورسز جو ہیں وہ عام آدمی کے اوپر خرچ ہوں، پاکستان کی زندگی، عام آدمی کی زندگی بہتر ہو، یقیناً یہ سسٹم سے بہتری ہوگی. اور سسٹم میں کرپشن جتنی کم ہوگی، جتنی ختم ہوگی، جتنی جلدی ہوگی. عام آدمی کو کتنا لگتا ہے کہ یہ میرا ایشو ہے؟ دیکھیں عام آدمی کا یقیناً ایشو ہے، لیکن ایک بات کاشف اور بھی ہے. یہ جو الیکٹورل پالیٹکس ہے نا، اب میڈیا نے بہت کمال کیا ہے. خان صاحب کی موومنٹ بھی ہے، باقی موومنٹ بھی ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے الیکٹورل پالیٹکس میں یہ کھمبے گالیاں نالیاں، یہ برادریاں، دھڑے، گروپس، وہ بھی اپنا ایک رول رکھتے ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سارے انفلوئنشل آج بھی موجود ہیں، لیکن انفلوئنسز توڑے بھی جاتے ہیں. بھٹو صاحب نے وہ انفلوئنسز توڑے تھے. آج عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، یس میں انکار اس بات سے نہیں کر سکتا. لیکن میرے خیال میں میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بار بار کئی پوائنٹس پہ اوپر ان کی پوزیشن ایک دم ایجیٹیٹر پوزیشن لے لی، پھر واپس کرنی پڑی. وہ جو کریکشنز ہیں نا وہ بندے کی ذات کو شیک کرتی ہے، نقصان کرتی ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. لیکن میں آخر میں جا کہ ہمارے ملک میں عام آدمی کا ایشو نہیں بنے گا، عام لوگ یہ پریشر نہیں ڈالیں گے کہ اس ملک کو کرپشن فری یا ٹرانسپیرنٹ شفاف ہونا چاہیے. ہمیں بتائیں، ہمارے سوالوں کا جواب ہے کہ پیسے چاہے وہ ایک پارٹی ہو دوسرے کہاں گئے اور آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے. آپ کے نہ اسکول بنیں گے، نہ ہسپتال بنیں گے، نہ وہ گورننس کے بنیادی ایشوز حل ہوں گے. یہ ایشو آپ کا ایشو بننا بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے.